अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। नवाज शरीफ ने आज एक बड़ी मीटिंग चेयर की है लाहौर में और उन्होंने कहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई ये इदारों के साथ मिल के कंट्री के लिए डिसीजन मेकिंग में एक पेज पे आएं और अवाम को रिलीफ दें। सून आफ्टर द मीटिंग ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने फौरी डिसमिस किया है इस आइडिया को कि पीटीआई को ऑन बोर्ड करना चाहिए, पीटीआई के साथ टॉक्स करनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं जब तक इमरान खान साहब जो हैं वो माफ़ी नहीं मांगते उस वक्त तक पीटीआई से बात नहीं हो सकती। तो इसमें जो जिसे कहते हैं कि टेक अवे ये है कि नवाज शरीफ ने आज जब इतनी बड़ी बात कर दी कि हमें तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करना चाहिए, उनसे टॉक्स करनी चाहिए, तमाम पार्टी से तो मुराद सिर्फ पीटीआई ही बनती है, बाकी के साथ तो ये ऑलरेडी बात में है, ज़्यादातर पार्टीज इनके साथ गवर्नमेंट में है। तो पीटीआई की अगर वो कह रहे हैं कि इनसे बात करनी है और इनको साथ लेके चलें, इसका अंदिया दे रहे हैं, तो सून आफ्टर दैट ये दोनों साथी जो इनके हैं ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल, इनकी तरफ से ये आना कि इनसे बात नहीं हो सकती जब तक मेन 9 को की माफ़ी नहीं मांगते। तो क्या नवाज शरीफ अब नो मोर अ बिग लीडर ऑफ द पीएमएल नून, वो उनकी अथॉरिटी जो है विद इन द पार्टी अरोड हो गई है? यूजुअली पहले ऐसा नहीं होता था, जब वो बात करते थे किसी किस्म की भी तो सारी पार्टी उसको बैक करती थी। अब बात कर रहे हैं तो उसके 1 घंटे के बाद 2 मेन लीडर का टीवी पे आना, आके बताना कि नहीं, बात नहीं हो सकती पीटीआई की। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, किसको आज की डिबेट का हिस्सा बनाएंगे। और मेनली हम आज एजुकेशन पे बात करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ पंजाब में 30 के करीब जिसे कह लें कि पब्लिक सेक्टर की अभी तक हेडलेस हैं, वाइस चांसलर नहीं लगाए गए फॉर द लास्ट 2 ईयर्स से। मरीम नवाज साहबा ने सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ फाइंडिंग द राइट कैंडिडेट, बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब। अब लेट्स सी ये कमेटीज़ अपना प्रोसेस कंप्लीट करके राइट मैन उठाएंगे इस सीटों के लिए, या कि एट द एंड ऑफ द डे हम देखेंगे कि नेपोटिज्म फिर से स्नीक इनटू इट हो जाती है और फिर से आपके फेवरेट वहाँ पे मौजूद हों। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि एनजीओ सेक्टर को कोई 13,000 के करीब जो पब्लिक सेक्टर प्राइमरी स्कूल हैं वो हैंड ओवर किए जा रहे हैं। क्यों, रीजंस क्या है, इसके ऊपर भी डिटेल में हम बात करेंगे। साथ में 7,000 इंटर्न्स हायर करने का प्रोग्राम है पंजाब गवर्नमेंट का फॉर 8 मंथ्स के लिए, और इनको थोड़ा सा बिल्कुल वजीफ़ा देना है। तो गवर्नमेंट की ये सारी पॉलिसीज़ टूवर्ड्स एजुकेशन जो कि एक सस्टेनेबल अप्रोच को नहीं ज़ाहिर करती, तो इस क्वाइट जैसे कह लें कि अलार्मिंग है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। स्टूडियो में हमने दावत दी है स्पेशली एजुकेशन से ही रिलेटेड, हमारे पास गेस्ट हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर तनवीर कासिम साहब, और वेलकम टू द प्रोग्राम सर। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एजुकेशन को कवर कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंसाइट भी रखते हैं, इमरान कपूर साहब। वेलकम इमरान साहब। स्टार्टिंग ऑफ पहले हम थोड़ा ज़्यादा अगर बात कर लें एजुकेशन पे, बाद में आखिर पे हम नवाज शरीफ उनकी इस स्टेटमेंट, मेगा स्टेटमेंट है, इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं राइट नाउ, इस पे हम बात करेंगे। कासिम साहब मुझे ये बताइएगा कि 30 यूनिवर्सिटी 2 साल से हेडलेस हैं। अब अगर सर्च कमेटीज इस पे बन भी गई हैं तो अभी नहीं समझ आ रहा कि ये कितना टाइम लेंगी, और क्या राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला जो एक स्लोगन होता है हर कोई लगाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नेपोटिज्म जो है वो क्रीप इन करके आ जाता है और हम बंदा वो देखते हैं जो कि नॉट द राइट मैन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो इस पे आप बताएं कि क्या प्रोसेस, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये 30 यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस पंजाब, और उसमें मेजर यूनिवर्सिटीज़ कौन सी आ रही हैं जो अभी तक हेडलेस हैं, परमानेंट वीसी नहीं है? पंजाब में तकरीबन कोई 25 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थीं जिनके जो वाइस चांसलर हैं उनका या तो टेन्योर ख़त्म हो गया था या वो रिटायर हो गए थे। तो माजी की निगरान हुकूमत के दौर में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, लेकिन चूँकि इस पर स्टे हो गया था तो ये प्रोसेस स्टॉप हो गया था। इस वजह से वो आपने जो बात की कि 2 साल से जो लीडरशिप है वहाँ पे वाइस चांसलर की, उससे यूनिवर्सिटीज़ महरूम हैं। तो पंजाब की जो वज़ीर आला हैं मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने इसको बड़ा संजीदा लिया है और
آتے ہی انہوں نے ایک سرچ کمیٹی قائم کی جو یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کا انتخاب کر رہی ہے. تو اس سلسلے only میں one search committee یہ ڈفرینٹ سرچ کمیٹیز ہیں چونکہ for every university different ہے. انہوں نے 3 گروپ بنائے نا, ایک جنرل گروپ 1 ہے, ایک جنرل گروپ 2 ہے, ایک اسپیشلائز یونیورسٹیز ہیں. 3 سرچ کمیٹیز قائم کی گئی ہیں. اب تک جو 12 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کی جو ایک انتخاب ہے, ان کے انٹرویو کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. سمریز جو ہیں وہ ایک پروسیس میں ہیں اور امید ہے کہ نیکسٹ ویک میں نوٹیفیکیشن جو ہے نا ان کے ہو جائیں گے. 12 یونیورسٹیز اس میں مین جو یونیورسٹیز ہیں, پنجاب یونیورسٹی ہے, UET لاہور ہے, UET ٹیکسلا ہے, یونیورسٹی آف گجرات ہے, BZU ملتان ہے, IUB ہے, اسلامی یونیورسٹی بہاولپور, اور اسی طرح GC لاہور ہے, GC فیصل آباد ہے, یونیورسٹی آف گجرات ہے, یونیورسٹی آف ناروال ہے, اور اسی طرح ITU ہے, اور اسی طرح خواجہ فرید یونیورسٹی ہے رحیم یار خان کی. یہ 12 یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز ہیں, ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ مرحلہ ان کا مکمل ہو چکا ہے. اب جو ڈپارٹمنٹل جو انٹرنل پروسیس ہوتا ہے, کلیئرنس کا, لا ڈپارٹمنٹ کا, دیگر جو انٹرنل پروسیس ہے, یہ سسٹم اس کے اندر چلا گیا ہے. اور سمیر جو ہیں وہ مجھے امید ہے کہ اسی ستمبر کے مہینے میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور نوٹیفیکیشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جو ریمیننگ 18 کہہ لیں یا ریمیننگ 13 یونیورسٹیز, اچھا اس میں یہ ہے کہ 3 ستمبر سے ویمن یونیورسٹی جو ہیں 7 یونیورسٹیز ہیں ویمن جن کے وائس چانسلر کا انتخاب کیا جائے گا. سرچ کمیٹی ان کے 3 ستمبر سے انٹرویو سٹارٹ کر رہی ہے. اسی طرح اس کے بعد کچھ یونیورسٹی جو رہ گئی ہیں ان کا جو سلسلہ ہے وہ اس کے بعد شروع ہوگا. اور تینوں جو گروپ ہیں ان کی سرچ کمیٹیز الگ ہیں, ان کے کنوینر الگ ہیں, اور ان کے ممبرز الگ ہیں. اس میں میں یہی جاننا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ 2 سال سے ہیڈ لیس کہہ لیں یا پرماننٹ VC کے بغیر فنکشن کر رہی ہیں, تو کتنا اس سے اس کا پورا امپیکٹ آن دا اوور آل افیئرز آف دا یونیورسٹی, اسٹوڈنٹس پہ اس کا امپیکٹ کہہ لیں, یا جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس میں کتنا پرابلم آتا ہے؟ پرابلم تو ہوتا ہی ہے جب لیڈرشپ نہ ہو اور جب آپ ایک اڈھاکزم پہ چیزوں کو لے کے چلیں تو اس طرح کی اونرشپ جو ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی, اور فیکلٹی کے اندر بھی, اسٹوڈنٹس کے اندر بھی. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ فائنینشیل کرائسس کا ہے. جو ایک ڈسپلن ہوتا ہے یا جو انتظامی امور ہوتے ہیں وہ ذرا سلو ہو جاتے ہیں, لیکن وہ فنکشنل تو رہے ہیں, لیکن اس کا جو ایک پراپر جس طرح ایک رسپانس ہونا چاہیے, یا ایک جس طرح ہمیں درکار ہوتا ہے ایک آئیڈیل ایٹماسفیئر, اور انتظامی حوالے سے جو ایک آئیڈیل پوزیشن ہوتی ہے, وہ ظاہر ہے لیڈرشپ کی محرومی کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک یہ سلسلہ وائس چانسلر کا ہو جائے گا, ریگولر وائس چانسلر آ جائیں گے. مطلب 2 سال تک یہ اتنی امپورٹنٹ سیٹ ویکنٹ رہیں, مطلب جو پریویس گورنمنٹ تھی چاہے وہ PDM کی تھی, کسی نے اس پہ توجہ کیوں نہیں دی؟ ریزن کیا ہے؟ اس میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ محسن نقوی صاحب جو نگران CM تھے انہوں نے پروسیس سٹارٹ کیا تھا, لیکن کچھ لوگ ہائی کورٹ میں چلے گئے اور اسٹے لگ گیا, تو وہ پروسیس وہاں سٹاپ ہو گیا. بیسک اس میں گراؤنڈ یہ تھی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ریگولر وائس چانسلر کی اپائنٹمنٹ کریں. رائٹ. عمران قبول صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ یونیورسٹیز کے حوالے سے آج کل وہ بڑی خبر چل رہی ہے کہ جی انٹیلیجنس ایک امپوسچر کہہ لیں, انٹیلیجنس کا ایک روپ دھار کے, وہ جو موویز میں ہی ہوتا ہے, اور وہ مختلف یونیورسٹیز کے چکر لگائے. اس نے کہا جی کہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ آپ کی میں رپورٹ بنانے آیا ہوں, بٹ آئی ول میک شیور کہ آپ کو ہی ریکمینڈ کیا جائے گا فار دس کویٹڈ سلاٹ. تو اس نے پھر شاید کچھ ہی میڈ آف وتھ سم منی, کوئی لیپ ٹاپ اور اس طرح کا. بعد میں دیٹ گائے جو کہ امپوسٹر تھا, انٹیلیجنس ادارے کو جو ہے ایک فراڈسٹر آپ کہہ سکتے ہیں, پکڑا گیا مسلم ٹاؤن تھانے میں, اس کے خلاف پرچہ بھی ہوا. تو وہ تو تھوڑی سٹوری بتا دیں, اسے کوائٹ جوسی سٹوری ان دیٹ کانٹیکس, کہ اس سارے سین میں کیا پروفیسرز کو آئیڈیا نہیں ہوا کہ بھائی یہ جب تک ہماری سلیکشن مین شارٹ لسٹ نہیں ہو جاتے, ایجنسیز آپ کے حوالے سے مطلب پوری رپورٹ نہیں کرتی. مطلب اگر 100 کے قریب کینڈیڈیٹ ہیں اگینسٹ 1 VC سلاٹ, تو وہ 100 کے 100 کینڈیڈیٹ کو تو ایجنسی کھنگالے گی نہیں چیک کرے گی کہ ہاں جی بھئی کیسا ان کا کریکٹر رہا ہے اور کیا معاملات رہے ہیں. جی طاہر صاحب, ایسا ہے کہ وائس چانسلر کے انٹرویو سٹارٹ ہونے کے بعد ایک امپوسٹر اس طرح کا
پنجاب یونیورسٹی میں واقعہ ضرور ہوا ہے جس میں مختلف یونیورسٹیز کے جو اپلیکینٹس تھے وائس چانسلرز کی پوسٹ کے لیے، ان لوگوں تک ایک بندہ پہنچا ہے اور اس نے جا کر ان کو یہی کہا ہے کہ وہ ان کے لیے رپورٹ تیار کرے گا اور اچھی رپورٹ تیار کرے گا. تو فیوریبل 2-3 جو کینڈیڈیٹس تھے، اپلیکینٹس تھے، وہ اس کے جھانسے میں آئے. انہوں نے اس کو پیسے بھی مہیا کیے، اسٹے بھی دیا. اس میں کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ہم سے وہ جینوئن انٹیلیجنس آفیشل بھی ہوتا تو کیا ہونا تھا اس کے زیادہ سے زیادہ ہاتھ میں؟ اور ویسے بھی کہ مطلب ابھی تو آپ کا انٹرویو میں شارٹ لسٹ ہونا ہے، آپ نے انٹرویوز دینے ہیں، بعد میں کہیں جا کے یہ سلسلہ بنتا ہے، تو پہلے ان کو نہیں اس چیز کا ایس او پیز کا آئیڈیا نہیں کہ کس طرح سے چیزیں ورک کرتی ہیں؟ یہ شاید پروفیسر صاحبان یہ چیزیں مس کر گئے تھے کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ انٹیلیجنس کے لوگ جس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو جا کر نہیں خود جا کر بتاتے یا پوچھتے. وہ پتہ نہیں اس بات میں کیوں آ گئے. جج کرنے میں ان کی ناکامی ہوئی شاید، جس کی وجہ سے انہیں لگا کہ شاید یہ بندہ ان کو کوئی فیور دے سکتا ہے اور ان کے لیے اچھی رپورٹس لکھ سکتا ہے. باقی آپ جیسے پوچھ رہے تھے کہ ڈیلے کے حوالے سے، تو ڈیلے کی وجہ سے ان تمام یونیورسٹیز میں جو پرابلمز کریٹ ہوئے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو ہیں، ایکڈیمکس پرابلمز ہیں. عمران صاحب میں بالکل واپس آپ کی طرف آؤں گا، مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر یہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ویلکم بیک. عمران قبول صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ وائس چانسلر کا جو ڈیلے ہے یہ کیوں ہوا؟ جی، خاص طور پر زیادہ تر لوگوں کے جو ٹینیور تھے، وائس چانسلرز کے ٹینیور تھے، وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دوران ختم ہوئے. اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ آئی، انٹرم گورنمنٹ نے سرچ کمیٹی بھی بنائی اور یہ پروسیس شروع کرنے لگے. تو ٹیکنیکلی ان کا مینڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کورٹ نے اس کے اوپر سٹے دے دیا تھا. لیکن اس سٹے کے بعد، وہاں وائس چانسلر اپوائنٹمنٹ نہ ہونے کے بعد، تمام یونیورسٹیز کی پرفارمنس میں بہت زیادہ کمی آئی اور وہاں مختلف قسم کے مسائل دیکھنے کو ملے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یونیورسٹیز کی جو باڈیز ہیں، جو سنڈیکیٹ ہے، سلیکشن بورڈ ہے یا سینٹ ہیں، وہاں تک ان کی میٹنگز تک نہیں ہوئیں، کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکی، کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو سکی. ایون اپوائنٹمنٹس اگر ہوئیں تو وہ بھی کچھ جگہ پہ ٹرائی کی گئی تو وہاں بھی سٹے دے دیا کورٹس نے. اور وہ ڈیفینیٹلی مطلب انٹرم وائس چانسلر تو اس طرح کا انڈر دا لا نہیں کر سکتے تھے. لیکن ایک بہت بڑا جو نقصان پہنچا ہے کہ تمام یونیورسٹیز، جن یونیورسٹیز میں وائس چانسلر چاہے اپوائنٹڈ ہیں یا نہیں تھے، انٹرم کام کر رہے تھے، وہاں 30% سے اوپر اس وقت ایڈمیشنز میں کمی آئی ہے. اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کوئی جگہ پہ ریگولر اپوائنٹمنٹ، فائنینشیل امپیکٹ ہوا ہوگا، اور ساتھ میں اس کی وجہ سے ان یونیورسٹیز میں فائنینشیل پرابلم اور مس مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بہت ساری رپورٹس مختلف نیوز پیپر، ٹی وی چینلز پہ بھی رپورٹ ہو چکی ہیں مس مینجمنٹس کی بھی. اور ساتھ میں یہاں تک سچویشن آ گئی کہ سب سے پرانی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی 10-15 دن تنخواہیں لیٹ کی انہوں نے، اور وہاں ان کے ایشوز بڑھ کر سامنے آئے. ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے ان اپوائنٹمنٹس کے ڈیلے کے اوپر بھی ایک فیصلہ دیا ہے اور تمام یونیورسٹیز کو یہ گورنمنٹس اور یونیورسٹیز کو ڈائریکشن دی ہے کہ یہ ساری جو پوسٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ اپنی اپوائنٹمنٹس مکمل کریں. وہ تھوڑا سا پولیٹیکل بھی آ جاتا ہے. میں آپ کے پاس یہ کوشچن دوبارہ لے کے آتا ہوں. ڈاکٹر قاسم صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو امپوسچر ہے، نوسر باز ہے، پوزنگ ہمسیلف ایز انٹیلیجنس کا ہے، تو ایک تو کنٹری کا انوائرمنٹ بھی تو ایسا بنا ہوا ہے نا کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول اور باقی معاملات، تو اس میں آپ پروفیسرز کو تھوڑا مارجن تو دیں گے کہ وہ ہوڈ ونک ہو سکتے ہیں اس میں، تو آپ دیں گے مارجن؟ میں اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ پروفیسرز کی آپ سادگی کہہ لیں یا لالچ کہہ لیں، ظاہر ہے ان کے سامنے جو نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ جی انٹیلیجنس رپورٹ کی اگر کلیئرنس ہو جاتی ہے اور ادھر سے شفقت کا ہاتھ اگر ہم پہ رکھ دیا جائے تو شاید ہمارا داغ لگ جائے. لیکن میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو نوسر باز ہے، جو چور ہے، اس نے جو حرکت نیچ کی وہ تو کی، اور ان کی بھی حرکت نیچ ہی تھی کہ وہ اس کے لالچ میں آ گئے. یہ پروفیسر کو حضرات کو زیب نہیں دیتا.
اور خاص کیونکہ ہمارے یہاں سفارش کلچر نیپوٹزم اتنا زیادہ ہے, ہمیں لگتا نہیں ہے کہ میرٹ کے اوپر کوئی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. یہ ایک چیز ہم اس میں اس پورے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, لیکن یہ پروفیسر حضرات کا ویژن, یہ ان کے ویژن, ان کی سوچ اور ان کا جو ادراک ہے, اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان تو سامنے آیا کہ آپ نے اس کے دامے فریب میں آپ کیوں آئے. آپ اتنے سادہ ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو ہر قسم کی سروس دی, اس کو آپ نے گیسٹ ہاؤس دیا, اس کو گفٹنگ کی, آپ نے اس کو گاڑی دی, آپ نے اس کو لیپ ٹاپ دیا, یعنی آپ تو ایسے تھا جیسے بس اس کو ہم نے یہ پیسے دینے اور 1-2 دن کے بعد ہمارا نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ جاری ہو جائے گا. تو یہ پروفیسر رات کو زیب نہیں دیتا, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی, اور سرٹنلی جیسے آپ نے بتایا کہ اٹ ریئلی ریفلیکٹس پورلی آن دیم. اور پروفیسر حضرات یا ٹیچر حضرات وہ تو جیسے کہتے ہیں کہ وہ تو سپوزڈلی مین آف کریکٹر ہوتے ہیں, انہوں نے آگے جنریشن کو بنانا ہوتا ہے. اور اگر ہمیں اس طرح کی سٹوریز ملیں, اور اس میں مطلب ہمارے پرنٹ میڈیا میں بھی کافی اخلاقی طور پر نا اس کا بڑا بیڈ امپریشن کیا ہے. جی, بہت بیڈ امپریشن کیا ہے کہ جناب وہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول ہر ادارے میں ہے, تو وائس چانسلر لگانے میں بھی انہی کا ہی رول ہوگا. اگر ہم نے ان کو پلیز کر دیا آف کورس بائی گفٹنگ, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے پروفیسر حضرات کی لسٹ بھی آنی چاہیے اور ان کی تصاویر بھی پبلک ہونی چاہیے. جی ایٹ لیسٹ صحیح اس میں کہہ رہے ہیں کہ پتہ چلے جی کس نے ان صاحب کو گفٹ کیا. وہ صاحب تو میرے خیال پتہ نہیں ہے کہ امپوسٹر جو ہے وہ ویسے جیل میں ہے وہ بندہ. اچھا, میں نے کہا ہو سکتا ہے بیل مل گئی ہو, یو نیور نو, کیونکہ اس کے اگینسٹ کوئی وٹنس نہ آئی ہو, بعد میں یہ وڈرا کر لیں کیونکہ اپنی بدنامی کا بھی چانس ہے نا اس میں. تو اس میں عمران قبول صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ جو ہے یونیورسٹیز کی اس کو جو ہے وہ ویکنٹ مت رہے. تو یہ بتائیں سپریم کورٹ کو کیوں کہنا پڑتا ہے, اور اس میں تھوڑا بتا بھی دیجیے گا کہ فیڈرل HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اس سلسلے میں کیا رول ہوتا ہے. کیا یونیورسٹیز کو لکھتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ اگر آپ کی یہ بڑی بڑی رجسٹرار کی کنٹرولر کی پوسٹ خالی ہیں تو آپ اس کو فل ان کریں. اس میں یہ ہے کہ PHEC نے ایک ڈاکومنٹ دیا ہے HED کو, اور اس سلسلے میں جو سابق گورنر پنجاب تھے بلیغ الرحمان صاحب, ان کے دور میں اس کو ٹیک اپ کیا گیا تھا اور بڑی سنجیدہ کوشش کی گئی تھی کہ یہ سیٹیں جو ہے خالی نہیں رہنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ سابق حکومت کے نگران حکومت کہہ لیں یا سابق حکومت کہہ لیں, اسی کے دور میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ PVC لگانے کا. ماضی میں پنجاب کی یونیورسٹیز میں PVC لگانے کا کلچر نا بڑا کمزور تھا. وائس چانسلر کی کوشش ہوتی کہ PVC نہ لگے تاکہ اس کے اختیارات جو ہے نا وہ تقسیم نہ ہوں. لیکن یہ گورنر بلیغ الرحمان صاحب جو سابق گورنر ہے, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ پنجاب HEC نے اور HED نے مل کے ان کو پرپوزل دی تھی کہ آپ PVC اپوائنٹ کریں تاکہ وہ خلا جو قیادت کا ہے وہ پر ہو اور فیصلہ سازی میں آسانی رہے. باقی یہ جو رجسٹرار اور ٹریجرر اور کنٹرولر کی جو پوزیشنز ہیں اس میں ویری کرتی ہیں یونیورسٹیز. بعض یونیورسٹیز ہیں وہ پرانے ایکٹ کے تحت چل رہی ہیں, یعنی 1973 ایکٹ کے تحت چل رہی ہیں. بعض یونیورسٹیز نئی ہیں جو 2012 کے ایکٹ کے تحت چل رہی ہیں. دونوں میں فرق ہے, اور اس کے جو انتظامی جو بحران ہے اس کی وجہ سے اپوائنٹمنٹس میں تاخیر ہوتی ہے, فنڈز کے بھی ایشو ہوتے ہیں, اور سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ لیڈرشپ کا نہ ہونا ہے. اب وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی, اس کے بعد یہ پروسیس آٹومیٹکلی شروع ہو جائے گا. قبول صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ بلیغ الرحمان صاحب کا ایک اچھا اقدام, اور مجھے وہ ریکال ہو گیا, آپ نے بڑا ایکسٹینسولی اس کو کور کیا تھا. چلتے چلتے جسٹ پاسنگ ریفرنس دے دیجیے گا, پھر میں اپنے دوسرے کویشچن کی طرف آؤں گا. وہ آہا چیما والا ایپیسوڈ تھا جو ایچسن میں ان کے بچوں کی فی 4 ملین کے قریب جو انہوں نے معاف کروائی ایچسن کے پرنسپل نے, وہ کیا. بڑا اچھا نام تھا بلیغ الرحمان صاحب کا, لیکن آخر میں وہ ٹینٹڈ ہو گیا جو اس اقدام سے, جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنا جو نیک نامی ایز چانسلر ایز گورنر کمائی ہوئی تھی, تو یہ سارا وہ مڈی ہو گیا سارا معاملہ. تو ایک کمنٹ کر دیجیے گا اس پہ, پھر میں آپ کی ہی سٹوری کے اوپر آؤں گا. جی یہ ایچیسن کالج کا انٹرنل میٹر تھا, اور ایچیسن کالج نے اس کے اوپر مطلب سٹانس لیا تھا, ان کے ایڈمنسٹریشن نے, ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے. تو اس کو اوور ٹرن گورنر صاحب نے اسپیشلائز
پاور کے تحت عہد کو فائدہ دینے کے لیے، سابق بیوروکریٹ کو فائدہ دینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا کہ ان کا بیٹا جہاں کہیں بھی رہے وہ فیس بھی نہیں دیں گے، اور سیٹ ان کے لیے خالی رہے گی اور اسی بات پر ان کے پرنسپل تھامسن صاحب ریزائن کر گئے تھے اور وہ نہیں آئے، اور آج تک ایک پرنسپل جو اپوائنٹ کیا گیا اس نے آج تک جوائننگ ہی نہیں دی، اور آج تک وہ معاملہ وہیں کا وہیں لٹکا کھڑا ہے، اور اس کو مطلب ہے اس اگست میں کمپلیٹ ہونا تھا، آج لاسٹ ڈے ہے، ابھی تک وہاں پرنسپل تعینات نہیں ہو سکا۔ جی ابھی سٹل پوسٹ ویکنٹ ہے وہاں۔ جی جی، تو اس کو کون ٹیک اپ کرے گا؟ گورنر جو نئے آ گئے ہیں پیپلز پارٹی والے؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ پچھلی ایک سرچ کمیٹی ایک پروفیسر صاحب کو اپوائنٹ کر کے گئی ہیں، انہوں نے ٹائم مانگا تھا۔ ہمیں فورنر ہی ریکوائرڈ ہے آن دیٹ سیٹ، ایچ ایس این کے پرنسپل؟ نہیں، لوکل بھی لے سکتے ہیں، لوکل ہی لیا گیا ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر سے اٹھا کر ایک بندے کو پرنسپل اپوائنٹ کیا گیا، اس نے انٹرویو دیا ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی تک اس پہ مزید فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے ٹائم مانگا تھا جوائننگ کے لیے، ان کو ٹائم پہلے تو الاٹ کیا گیا، لیکن ابھی بھی میٹنگز جو ہیں بورڈ کی باقی ساری وہ گورنر صاحب چیئر کر رہے ہیں پرنسپل کے نہ ہونے کے وجہ سے۔ ویسے گورنر صاحب نے کا جو نیریٹو ہے نا، وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو کہہ لیں، وہ آیا تھا، اور انہوں نے کافی ایک جو پوائنٹس تھے وہ ریز کیے تھے اور وضاحت کی تھی اور اپنے آپ کو کلیئر کیا تھا۔ اور اس پہ آپ دیکھیں وہ پی ٹی آئی یا اپوزیشن نے یہ کہا تھا کہ بھائی، بلکہ شاید علیم خان صاحب کے حوالے سے بڑا مزیدار چلتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار 4 ملین تھی یار، یہ 140 ملین بھی ہوتا مجھے کہہ دیتا، میں پے کر دیتا۔ یہ اتنا بڑی کنٹروورسی جو کریٹ کروائی، اٹس کوائٹ انفارچونیٹ۔ میں آپ کی سٹوری جس پہ آپ نے این جی اوز کے حوالے سے کہ 13,000 سکول ہیں، اس پہ بعد میں آؤں گا، تھوڑا ہائر ایجوکیشن پہ ایک کوئک اور راؤنڈ ہو جائے ان کے فائنینشیل افیئرس کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف میں آؤں گا، ڈاکٹر قاسم صاحب کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ فنڈنگ کٹ ہوتی گئی، 18 تک میرا خیال کچھ بیٹر ہے، جی جی، جو کہ یونیورسٹیز کی فنڈنگ یا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی فیڈرل کی فنڈنگ بہتر تھی، گورنمنٹ دے رہی تھی۔ اب رائٹ ناؤ کتنا فنڈ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے ایچ ای سی کو، اور پنجاب گورنمنٹ آپ کی پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو؟ ماضی میں زیادہ تھا، اب کم ہو گیا ہے۔ اچھا، کتنا کم؟ اگر ہم ان ٹرمز آف 20-30% 27 جو ارب ہے وہ اس دفعہ انہوں نے مقرر کیا ہے، یہ پہلے یہ 50 کے قریب تھا۔ ٹھیک ہے، بہت کم ہے، اصل میں یہ تو ڈبل ہونا چاہیے۔ ڈبل ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ایجوکیشن ہے وہ صوبوں کے منتقل ہو گئی ہے۔ اب میرے خیال صوبے جو ہیں وہ خود یونیورسٹیز کو فنڈنگ کریں گے، اور یہ جو کرائسس ہے اس کو یہ حل ہونے کی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں ایک چیز ہے کہ خاص طور پر 2018 سے پہلے 71 بلین فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ تھا، اس کے بعد پروونشل کا جو بجٹ تھا وہ 50 کے اوپر تھا، پروونشل پنجاب کا، جبکہ جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی انہوں نے فیڈرل کا بجٹ کم کر کے وہ 57 تک لائے تھے، اور اس کو بڑھا کر پھر 65 کیا تھا جو پہلا بجٹ کیا تھا، جبکہ پروونشل ایچ ای سی کا بجٹ 25 بلین تک لے کر آئے تھے، یہاں بھی 25 بلین کا کٹ، وہاں بھی 10 بلین کا کٹ، اور 2018 سے لے کر اب تک دوبارہ مطلب ایچ ای سی فیڈرل کے بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، ایک کیپ لگا دیا گیا، 65 بلین پر ہی کھڑا کیا گیا۔ اس دفعہ ایک سچویشن یہ ابھر کر آئی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے وہ 25 بلین کر دیا تھا فیڈرل ایچ ای سی کا بجٹ، کہ پروونسز خود اپنے اس میں مینیج کریں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک پروونشل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ نے اپنے صوبے کا بجٹ بڑھایا، جو ان کا 8-9 بلین تھا اس کو 38 بلین پر لے گئے۔ ایون بلوچستان گورنمنٹ نے 10 بلین تک اپنا ہائر ایجوکیشن کا بجٹ کر دیا، جبکہ صوبہ پنجاب اور کے پی نے ابھی تک کسی قسم کا بجٹ نہیں بڑھایا اور نہیں دیا، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ وہ واپس کر دیا، 65 بلین کر دیا، جب یہاں سے ٹیچرز اور یونیورسٹیز نے ہیو اینڈ کرائی ریز کیا تو فیڈرل گورنمنٹ نے، لیکن یہ ساتھ میں کہا گیا ہے اس دفعہ کہ نیکسٹ ٹائم آپ اپنے پروونسز سے بجٹ مانگیں،
جبکہ جو فیڈرل HEC ہے وہ صرف فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریاز کی یونیورسٹیز کو فنڈ کرے گی, نیچے نہیں کرے گی. اور اس کی وجہ سے ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ جو پبلک یونیورسٹیز کی فیسز تھیں وہ 30 سے 40% تمام یونیورسٹیز نے انکریز کر دی ہیں, اور ایک عام بندے کے لیے وہاں پڑھنا لکھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے, اور وہاں کی فیس پے کرنا بڑا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. اور اس کے اوپر کیونکہ اسٹوڈنٹ یونینز کے نہ ہونے کی وجہ سے سنڈیکیٹ کے ممبر ہے اسٹوڈنٹ یونین, ان کے بارے میں ایک لفظ یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھتی ہی نہیں, اور تمام کی تمام یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ یونین نہ ہونے کی وجہ سے یہ بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ وہاں اسٹوڈنٹ کا پوائنٹ آف ویو ذکر تک نہیں ہوتا, نہ کوئی گورنمنٹ ذکر کرتی ہے نہ کوئی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن ذکر کرتی ہے. ون سائیڈڈ فیصلے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس جو مین پارٹ ہیں یونیورسٹیز کا, جن کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور جن کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے, ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہی نہیں ہوتا پاکستان کے اندر. خاص طور پر وہ دیکھا جانا چاہیے ان کو. اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ ڈبیٹ پھر سے دوبارہ سے چل رہی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین بحال ہوں اور آپ کی لیڈرشپ بھی وہیں سے نکلتی ہے, لیکن ایک بریک کے بعد اس پہ ہم ڈبیٹ کرتے ہیں. لیکن یوسف رضا گیلانی نے بھی اعلان. ویلکم بیک. ہم اسٹوڈنٹ یونین کی بات کر رہے تھے. لیٹ 80s سے اسٹوڈنٹ یونین بین ہے, اور پوری ڈبیٹ یہ پولیٹیکل سرکل میں بھی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کے لیڈرز کہاں سے نکلیں گے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے ہی نکلیں گے نا اگر آپ ان کو اپرچونٹی دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا کہ اس کا جو ہے کیا فنڈامنٹل کیا ہے. بلڈ شیڈ کو اوائڈ کرنے کے لیے اس کو بین لگایا تھا کہ جی یونیورسٹیز اور کیمپسز میں آپس میں جمعیت MSF PTI کا بھی صاف ہر دور کی نا ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتی ہیں اور چیزیں اس کے مطابق ہی چلے تو اچھی ہوتی ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اتنا آئیڈیل پلیٹ فارم اسٹوڈنٹ یونین کا, اس میں پولیٹکس آ گئی, اس میں قبضہ مافیا آ گیا, اس میں تخریب کاری آ گئی, اس میں اغوا آ گئے, اس میں ڈکیتیاں آ گئی, اس میں قتل آ گئے. اس کی وجہ سے جو ایک انوائرمنٹ ہے, جو ایک پیسفل ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے ایجوکیشن کا, وہ متاثر ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑی جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں, جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے بہت ایک انتہائی اقدام اٹھایا کہ اس کو بند کر دیا. لیکن اس کے مقابلے میں جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں ان کو انکریز کیا گیا ہے. مطلب ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں, ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے, ڈرامٹک سوسائٹی ہے, میڈیا سوسائٹی ہے, ڈفرینٹ کلبز بنے ہوئے ہیں. وہ جو ایک کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ یونیورسٹی کی چار دیواری کے اندر اسٹوڈنٹ کے پاس وہ فیسلٹی موجود ہے. لیڈرشپ جو ہے وہ یقیناً وہ ایک آزاد ڈیموکریٹک انوائرمنٹ کا تقاضا کرتی ہے, ڈفرینس آف اوپینین کا تقاضا کرتی ہے. لیکن ہر چیز کے ساتھ جو اس کا جو بیڈ ایک امپیکٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے پھر ناممکن جو ایک ہوتے ہیں اقدامات وہ کرنے پڑتے ہیں جو آئیڈیل نہیں ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اب بھی جو لیڈرشپ ہے, میں یعنی ینگ جو یوتھ آپ کہہ لیں, وہ کوئی تنظیموں سے نہیں آئی. یہ جو ماضی میں اسٹوڈنٹ جو یونین رہی ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک خاص حد تک آپ کو نظر آئے گا. لیکن آپ MAO کالج کی تاریخ سے واقف ہیں, کتنے قتل ہوتے تھے. ہماری UET جو ہے وہ 6 مہینے بند رہتی تھی. پنجاب یونیورسٹی میں آئے روز لاشیں اٹھائی جاتی تھی. آپ کا خیال اگر اس کو ریوائیو کر دیا جائے تو پرانے والا سین بھی ریوائیو ہو جائے گا ساتھ میں. ریوائیو کرنے کے لیے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کوئی ایسا میکنزم بنانا چاہیے جس میں وہ جو ایک مداخلت وہ ختم ہو. مطلب دیکھیں نا, میں UET کی بات کر رہا ہوں. UET میں آج سے 17 سال پہلے جو فیمیل جو اسٹوڈنٹ تھی وہ ایڈمیشن نہیں لیتی تھی, بچیاں اغوا ہو جاتی تھیں, وائس چانسلر کو مرغا بنا دیا جاتا پیپر جو ہے وہ کمپرومائز ہوتے تھے, سلیکشن بورڈ کمپرومائز ہوتے تھے. آپ پنجاب یونیورسٹی UET کی لاہور میں زندہ مسالے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں, اس کے ایک ڈیموکریٹک جو سوشل جو مورل جو ایتھکس ہوتی ہیں اس کو لے کے چلنا چاہیے. ہم آئیڈیلزم کا شکار تو ہیں, ہم آکسفورڈ کی مثالیں دیتے ہیں, ہم باہر کی یونیورسٹیز کی مثالیں دیتے ہیں. کیا وہاں پہ ایسے ہوتا ہے؟ کیا وہاں پہ قتل ہوتے ہیں؟ کیا وہاں پہ بتھے لیے جاتے ہیں؟ وہاں پہ اغوا ہوتے ہیں؟ لیڈرشپ جو ہے اس کو جس طرح چاہیے کہ ایک آئیڈیل ایک ایجوکیشن سسٹم دے جس میں
اظہار رائے کی آزادی بھی ہو, ایک ڈیموکریٹک رائٹس بھی ہوں, لیکن آپ اس پہ کمپرومائز کر لیں گے, ٹھیک ہے بندے مرتے ہیں تو مرتے رہیں, ہماری جو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ ہے نا وہ ہم نے کرنی ہے. اور بدمعاشی کا ایلیمنٹ زیادہ آ جاتا ہے. ایون مجھے 2007 کا وہ بھی یاد آ گیا, عمران خان کو بند کیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں. نہیں طاہر صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں رانا صاحب, پی ایچ ای سی کے ڈائریکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین نے یہ سب کچھ کیا, ٹوٹلی غلط بات ہے. 0% اس میں سچ ہے. میں بتاتا ہوں, یہ خود مان جائیں گے. پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اندر جب ایک ڈکٹیٹر نے اسٹوڈنٹ یونینز پہ بین لگایا تھا, ضیاء الحق نے بین لگایا تھا, اس کے بعد سچویشن یہ ہوئی کہ مختلف سیاسی جماعتیں, سیاسی آرگنائزیشن نے اپنی وہاں آرگنائزیشن بنائی جو کہ اسٹوڈنٹ یونین الیکٹڈ یونینز نہیں تھی. وہ الیکٹڈ, ہم بات کر رہے ہیں الیکٹڈ یونینز کی, ہم بات نہیں کر رہے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کی. یہ جو جمعیت, پی ایس ایف, ایم ایس ایف, یہ آرگنائزیشنز ہیں, ان کی لڑائی ہوتی ہے, ان کے مفادات ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ یونین کا کوئی مفاد نہیں تھا. اسٹوڈنٹ یونین کی آڑ میں ہوتے ہیں. نہیں, اسٹوڈنٹ یونین اگر ایگزسٹ کرتی ہوتی تو یہ ایم ایس ایف, پی ایس ایف, فلاں ڈمکان, یہ کچھ ایگزسٹ نہیں کرنی. یہ بھی تو دیکھیں نا کہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے. نہیں, وہ الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے. تمام اسٹوڈنٹس کو ووٹ کرنا ہوتا ہے, تو ان کے سامنے بدمعاشی کرنے والا ان سے ووٹ نہیں لے سکتا. لیکن وہ تو یہ پرابلم ہو جاتا ہے. جو بنی ایم ایس ایف ہو گئی, آپ جمعیت کی بات کر لیں, آپ پی ایس ایف کی بات کر لیں, جو ان کی مین پولیٹیکل پارٹیز تھیں, یہ اپنی جسے کہہ لیں پاور جو ہے وہ ان سے بھی ڈرائیو کر رہی ہوتی تھی ایٹ دا سیم ٹائم. ڈیفینیٹلی جب یہ آرگنائزیشنز ہیں تو تب ان سے پاور ڈرائیو ہو سکتی ہے. اگر یہ یونین ہوتی, کسی یونیورسٹی کی یونین ہوتی, کسی کالج کی یونین ہوتی, اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی. اس میں یہ کمپلیٹ پی ایس ایف نہ ہوتی, کمپلیٹ ایم ایس ایف یا کمپلیٹ جمعیت نہ ہوتی. ایک ڈیموکریٹک رائٹ آپ لوگوں سے, پاکستانیوں سے چھین کے بیٹھے ہیں. اس پہ گورنمنٹ کے سرکل میں آپ ایجوکیشن کو کور کرتے ہیں, کبھی جو ایجوکیشن کے سرکلز ہیں اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی بھئی ہم ایک مرتبہ گیو اٹ اے ٹرائی کہ دوبارہ سے ان کو ریوائیو کریں اور دیکھیں, اور بالکل ان کو یونین کی فارم پہ, ناٹ کہہ لیں کہ ہاں جی, اور the arming of any political party کے اندر. یہ والی بات بالکل اس طرح ہے کہ ریسنٹلی سندھ گورنمنٹ نے یونینز کو ریوائیو کیا, لیکن انہوں نے ابھی الیکشن نہیں کروائے. ایک واحد صوبے نے کیا, جبکہ باقی صوبوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اب ایک چیز ہوتا ہے کرائم, کوئی کرائم کرتا ہے تو کرائم کی سزا ہوتی ہے, وہ کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس کے اوپر بلیک میلنگ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے. اگر کوئی کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو اریسٹ کیا جانا چاہیے, اس پہ کیس کیا جانا چاہیے. وہ آرگنائزیشن آپس میں ضرور لڑتی ہیں, وہ آرگنائزیشن کی قتل و غارت ہے, لیکن یونین کا کہ ایک بندے کے اوپر آج تک کسی یونین کے بندے نے کوئی قتل نہیں کیا. آپ اٹھا کر دیکھ لیں, پچھلی پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, اس یونین کے لوگوں نے آپ کے جرنلسٹوں میں ایف آئی آر کا ریکارڈ نکلوا لیں, پتہ چل جائے. یونینز کے لیڈر نہیں, آرگنائزیشنز کے لیڈر. پوائنٹ وہی ہو گیا نا. نہیں, یونین دو ڈیفرنٹ چیزیں. I got it. دو ڈیفرنٹ چیزیں. میں بتاؤں کہ ابھی تو میرا خیال گورنمنٹ بالکل چانس نہیں لے سکتی. اس کا ریزن یہ ہے کہ سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو آپ کا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے یا عمران کے سپورٹر یوتھ عمران کی سپورٹر ہے, تو اس میں تو اگر ملک میں ڈیموکریسی کو سٹرینتھن کرنا ہے تو وہ کسی بھی جماعت سے تعلق ہو, کسی بھی جماعت کی سپورٹ کہیں موجود ہو, ڈیموکریٹک ویلیوز اگر کوئی چیز بنا سکتی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ یونینز ہی بنا سکتی ہیں. انہی کو ریوائیو کرنا پڑے گا تو یہ ملک زیادہ بہتر آگے طریقے سے جا سکتا ہے. ملک میں سب لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ملک میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے. تمام سیاستدان, پارٹی کسی کی حکومت ہو, کوئی حکومت بنا جائے جس کو عوام ووٹ کرے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آپ کی ہائر ایجوکیشن کی بہتری کے لیے کیا فنڈامنٹل کچھ چینجز جو ہیں وہ لانا چاہ رہا تھا, نہیں لائی گئیں, اور اس کے لیے ان کو دوبارہ سے
جسے کہہ لیں کہ اپنی پرائرٹی کو ری فکس کرنے کی ضرورت ہے؟ پی ایچ ای سی کے جو 26 جو کہہ لیں کہ پوائنٹس ہیں یا فیچرز ہیں، ان میں سے جو آپ نے جس کی جانب اشارہ کیا، اس تناظر میں پی ایچ ای سی نے کچھ اقدامات ایسے اٹھائے ہیں جس سے یونیورسٹیز میں خاص طور پر جو ٹریننگ ہے، جو ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے، وہ بڑا سکسیسفل جا رہا ہے. جتنے بھی جدید ایشوز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ گلوبلائزیشن کے بعد جو کورسز ہیں، مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے جو چینجز آئی ہیں، اس تناظر میں ہم نے جو ایکسپرٹس ہیں اس کو بلا کے ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کر رہے ہیں، کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ میجر رول پلے کرتا ہے کسی بھی کالج اور کسی بھی یونیورسٹی، کیونکہ وہ لیڈر ہوتا ہے. تو ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اب تک کوئی تقریباً 3000 کے قریب ہم یونیورسٹی کے ٹیچر کو ٹریننگ دے چکے ہیں. دوسرا ایک بہت اہم جو ہم نے انیشیٹو لیا ہے وہ یہ ہے کہ لوکل انڈیجنس پی ایچ ڈی اسکیم. ہوتا یہ تھا کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ باہر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جاتے ہیں، کروڑوں روپیہ وہ لگا کے آ جاتے ہیں، لیکن ان کا سارا جو برین ہے یا جو توانائی جو صلاحیت ہے وہ اس کا بینیفیشری وہاں کا پروفیسر ہے یا وہاں کی سوسائٹی ہے. ہم نے یہ اسکیم اناؤنس کی ہے کہ لوکل جو انڈسٹری کے ایشوز ہیں، جو ہماری گلی محلے کے ایشوز ہیں، اس کی بنیاد پہ ریسرچ ہوگی، اور جس انڈسٹری سے ریلیٹڈ وہ ٹاپک ہوگا وہ انڈسٹری اس کو پر منتھ 10,000 روپے دے گی، اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اس اسکالر کو پر منتھ 1 لاکھ روپیہ دے گا، اور یہ 3 سال کا پروگرام ہے. اور اس کے علاوہ اب ہونہار اسکیم جو ہے وہ اناؤنس ہونے جا رہی ہے، جس میں پنجاب حکومت نے 7 ارب روپیہ رکھا ہے، اور یہ اس کا آغاز بھی نیکسٹ ویک میں ہونے جا رہا ہے، جس میں غریب بچوں کو اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں. گڈ بھی سپوزڈلی یہ ایک اچھا انیشیٹو ہونا چاہیے. میں آپ کا رسپانس لے کے عمران کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی، بہت بڑا کوشچن یونیورسٹی لیول پہ اسٹوڈنٹس کا یہ آ جاتا ہے. آپ ایم فل کر رہا ہے اسٹوڈنٹ، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، پلیجرزم کا توڑ کر لیا اس نے چیٹ جی پی ٹی سے. مین سمپلی ایز اے ہول ون ٹرم یوز کر لیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر لیں، تو اس سے وہ اس کا توڑ کر رہا ہے پلیجرزم کا، اور ڈگری مل رہی ہے. اور وہ اس کو اگر کہیں اس کی پریزنٹیشن آپ دیکھیں تو وہ آن گراؤنڈ اس سبجیکٹ کے اوپر اس کی وہ گرپ نہیں ہے. اور سملرلی اگر آگے بھی جا کے وہ پاکستان کو کسی بھی فورم پہ ریپرزینٹ کر رہا ہے تو شاید کچھ اس میں تو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کر جاتے ہیں اس میں، جو کہ پلیجرزم کی طرف نہیں جاتے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے آگے ہائر ایجوکیشن میں. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس میں آپ کو اس سے بھی بڑی بات اب ایک ایسی چپ آ گئی ہے جو آپ کے دماغ کے اندر فٹ ہوگی. آپ ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے ہیں نا، تو جو بھی آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے اس کا آنسر دینے میں، وہ چپ کے ذریعے آپ کی وہ رہنمائی کرے گا. وہ رائٹ، وہ چپ آپریٹ کر کے اندر فکس کرنی پڑے گی. وہ کافی ڈالر اس کے اوپر، بہت مہنگی ہے. وہ ویری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تو پہلے ان کو آئیڈیا دے رہے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو بڑھتی ہوئی رفتار ہے، جو انوویشن ہے، اس کا آپ راستہ نہیں روک سکتے. دنیا سمٹ گئی ہے، ایک گلوبل ولیج ہے. اب بہت سارے ایسے سبجیکٹ ہیں جو آپ کی سوسائٹی سے وہ ایرریلیونٹ ہو گئے ہیں. اب کوئی بھی ڈگری والا بندہ جب تک وہ اپنی کمیونیکیشن سکل، اپنی آئی ٹی کی سکلز اور ان جدید جو انوویشن ہے اس کے ساتھ وابستہ نہیں کرے گا، وہ سوسائٹی سے ایرریلیونٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نیگیٹو سائڈ کی بات کر رہا ہوں. پلیجرزم جو ہے وہ یہ پاکستانی جو قوم ہے نا، آپ جتنی مرضی اس کے اوپر پابندیاں لگا دیں، ان کے پاس ماشاءاللہ اتنی ذہانت ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لینا اپنی آسانی کا. بات یہ ہے کہ ہم نے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی نئی ایجادات اور انوویشن سے اپنے معاشرے کی اصلاح اور بہتری کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں نا، ماؤس آپ کے ہاتھ میں ہے، ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، کی بورڈ کے اوپر جو فنگرز ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے یوز کرتے ہیں. آپ ایک ایسی دنیا میں بھی جا سکتے ہیں جو گمراہی کی اور گمراہی کی، لیکن یہ ہے آپ ایک ایسی اس میں ایسے ہول آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ایکسپیکٹ ہی کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں پازیٹیو کی طرف جائیں، لیکن اگر کوئی نیگیٹو اس کا استعمال کر رہا ہے، عمران آپ بتائیں، آپ کا انٹریکشن رہتا ہے اس میں ٹیچرز کو لے کے، آپ کی کچھ کمپلین بھی رہتی ہے کہ یار یہ
डिग्री इन्होंने पता नहीं कैसे ले ली है, कुछ के बारे में आप बात करते हैं ऐसे? नहीं, प्रॉब्लम तो ये आ रहा है कि प्लेजरिज्म पहले भी होता था, अब भी बढ़ रहा है, हो रहा है, लेकिन उसके क्रॉस चेक करने के भी हो गया ना, जरा टेक्नोलॉजी आपके पास आसान हो गई, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सॉफ्टवेयर वो बिल्कुल यहाँ ये तो अवॉइड किया, ये तो शायद कोई 100% ना रोक सके, लेकिन आगे दुनिया जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड बन रही है कि जिसके पास परफॉर्मेंस होगी वो आगे सरवाइव करेगा, और प्रोफेशनलिज्म इंक्रीज होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरफ माहौल जा रहा है, अगर ये इस तरफ होता है तो बहुत सारे लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा कि वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे, इररेलीवेंट हो जाएंगे, तो उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। अगर आप अपनी पीएचडी, आप अपना एमफिल या आप अपना मास्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए कर लेते हैं, डिग्री कर लेते हैं, तो उसका ऑन ग्राउंड आपके क्या इस तरह से बेनिफिट नहीं कर पाएगा। जी। एक आखिरी कमेंट कर दीजिएगा, टाइम की पॉसिटी है, कम है हमारे पास। एनजीओ को आपकी स्टोरी है, 13,000 स्कूल जो हैं वो दिए जा रहे हैं, ये बताएं पंजाब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, उठा के एनजीओ को दे रही है अपने स्कूल? पंजाब गवर्नमेंट का रिसेंट बजट में ना हायर एजुकेशन, ना स्कूल एजुकेशन, ना किसी और एजुकेशन के लिए कोई डेवलपमेंट फंड उन्होंने मुतय्यन नहीं किया था जो लास्ट बजट है। एक बात यही निकाला कि डिस्पोज देम ऑफ। जी, मतलब अब तरीकाकार प्रैक्टिकली हम जो देख रहे हैं कि वो उन्होंने ये कहा है कि हम नहीं पढ़ा सकते, हम बेच रहे हैं, और ये पहले फेज में ये 13,000 इदारे। जी, स्टूडेंट को बर्डन होगा इसमें? स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली मतलब उनको फी, जी ये जितनी अमाउंट अब ये पे करना चाहते हैं एनजीओज को पर स्टूडेंट, 650 रुपए पहली क्लास की, 750 दूसरी, 850 तीसरी और 950 चौथी क्लास तक के बच्चों को के लिए पर स्टूडेंट पर मंथ देंगे ये इन इदारों को। अगर आप एस्टिमेट करें 100, 150, 200 बच्चे का स्कूल एस्टिमेट करें तो उसमें टीचर कहाँ से आएंगे, इतनी कम उसमें कहाँ से आएंगे कि 5,000 महाना पे कोई टीचर तो पढ़ाए। क्या और इसका इस तरह सॉल्यूशन होना चाहिए और इसकी क्वालिटी मजीद नीचे जाएगी, स्कूल की एजुकेशन की सारी क्वालिटी मजीद नीचे जाएगी, या फिर एनजीओज को ये करना पड़ेगा कि उनको एक फीस अनाउंस करनी पड़ेगी इन स्कूलों में, और तमाम को ये मुफ्त तालीम का जो अंडर द लॉ है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है मुफ्त तालीम, वो खत्म कर रहे हैं। मतलब मुफ्त तालीम दैट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। इमरान बुल, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम खत्म हो गया इनफैक्ट, वरना वुड हैव मोर लाइट ऑन इट। थैंक यू डॉक्टर तनवीर कासिम साहब, आपका, इमरान बुल आपका, और नाज़रीन आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीक आपसे मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, अल्लाह हाफिज़।